मूवी की शुरुआत होती है पेरिस में सैम नामी लड़के के नाम से, जो कहानी का मेन कैरेक्टर होता है। सैम शुरू से ही एक म्यूजिशियन यानी कि गाने वगैरह बजाता है। इसने कई सारे गाने बनाए हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से आजकल इसके दिन खास अच्छे नहीं चल रहे। अब हम देखते हैं कि सैम एक पार्टी में आया जिस घर में पार्टी हो रही थी। अब इसका कुछ सामान अपने दोस्त के घर में रह गया था, जो लेने के लिए वो आज यहाँ पर आया था। इन चीज़ों में से सैम की कुछ पुरानी टिप्स भी थी जो इसे अर्जेंट चाहिए थी। वो दोस्तों से मिलने आई तो वो इसे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर में पार्टी हो रही है, क्योंकि या तुम मुझे बुलाना नहीं चाहती थी तो मुझे पहले बता देती, मैं किसी और दिन आ जाता। इनकी बातें सुनकर इनका एक दोस्त इनके पास आ जाता है, जो इसे आकर कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें किसी दोस्तों से मिलवाना है। इसे भेजकर वो सैम को कहती है कि अगर तुम सैम आ ही गए हो तो कुछ दिन यहाँ पर रुक जाओ, पार्टी इंजॉय करो, नए नए लोगों से मिलो, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। इस पर सैम कहता है कि नहीं शुक्रिया मिलने का, मुझे कोई शौक नहीं है पार्टी इंजॉय करने का, बस मेरी टिप्स और कुछ सामान था जो मैं लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब इसका दोस्त वहाँ से ये कहकर चली गई कि अच्छा रुको इधर के मेरा इंतज़ार करो, मैं वो सामान लेकर आती हूँ। तो अब इसलिए सैम सोफे पर बैठकर इसका वापस आने का इंतज़ार करता है। तो तब इसने नोट किया कि मेरी दोस्त मुझ पर तवज्जो नहीं दे रही, मुझे नज़रअंदाज कर रही है। वो अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ है और इसके बाद वो अपने एक दोस्त के साथ कमरे में चली जाती है। जो चीज़ सैम ने भी देख ली थी तो इसे काफ़ी बुरा लगा कि ये मेरी टिप्स ना लिए बगैर चली गई। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद सैम को काफ़ी गुस्सा आ गया। वो अपने दोस्त के पास आ इसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, मुझे मेरा सामान दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारा सामान बिल्डिंग के दूसरे साइड ऑफिस में पड़ा, तुम वहाँ जाकर अपना सामान देखो और वहीं पर रुको, मेरा इंतज़ार करो, क्योंकि मैंने तुमसे कुछ बात करनी, मैं अभी आती हूँ। वहाँ पर अब मैं ऑफिस की तरफ जा रहा था तो इसका टकराव एक आदमी से हो गया था, जिसकी वजह से इसके नाक पर चोट लग गई। लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करके ऑफिस के अंदर आगे अपना सामान चेक करने लगता है, जिनमें म्यूजिक टिप्स और केस्ट थी। अब वो देखता है कि चोट की वजह से मेरे नाक से खून आ रहा है। इसने नाक पर रख के वो सोफे पर बैठ जाता है ताकि खून को रोक सके, लेकिन इसके बीच इसकी आंख लग गई जबकि वो बाहर लोग पार्टी इंजॉय कर रहे थे और फिर कुछ ही देर में इन सब की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लेकिन सैम आवाज़ें सुन नहीं पाता क्योंकि वो गहरी नींद में सो रहा था। अगली सुबह जैसे ही सैम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि मैं पूरी रात सोफे पर ही सोता रहा था। वो अब उठा, अपना सामान लेकर जैसे ही वहाँ से बाहर आया, आसपास के हालात देखकर इसके होश ही उड़ जाते हैं। वो दंग रह गया, काफ़ी डर भी जाता है क्योंकि चारों तरफ चीज़ें टूटी फूटी पड़ी थी, दीवारों पर, ज़मीन पर, हर तरफ खून लगा हुआ था। वो समझ गया था कि यहाँ पर ज़रूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है। वो सोचता है क्या पता कल सभी आपस में लड़े हों, एक दूसरे को इन्होंने मारा हो। इसके बाद वो तोड़ फोड़ देखकर काफ़ी डर भी जाता है और घबराते हुए आगे बढ़ता है। सब कुछ इसकी समझ से बाहर था, लेकिन तभी वो सामने सीढ़ियों पर अपनी दोस्त को बैठा हुआ देखता है। वहाँ पर भी दीवारों पर खून वाले हाथ लगे हुए थे और अब जैसे ही हमने अपनी दोस्त को आवाज़ दी वो इसकी तरफ देखती है। अब वो बुरी तरह अपना कंट्रोल खोकर सैम की तरफ बढ़ने लगती है, इस पर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ती, यानी कि बीमार किसी वायरस का शिकार हो गई। अब इसकी ऐसी हालत देखकर सैम काफ़ी घबरा गया, जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता। सैम अब बिल्डिंग के पास आया और देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग में अभी इसकी तरह दो इन्फेक्टेड लोग जो अपना कंट्रोल खोकर अजीब सा बर्ताव कर रहे, जिससे यहाँ पर पता चलता है कि वो सभी इन्फेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि वो ज़ोंबी वायरस का शिकार इसकी लिफ्ट में आकर सभी ज़ोंबी बन गए थे। लोगों को काट काट कर अपने जैसा ही ज़ोंबी बना रहे थे, जिस वजह से हर तरफ तबाही मची हुई थी, खून ही खून फैला हुआ था। तभी इसकी नज़र एक फैमिली पर पड़ती है जो गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश कर रहे थे। ज़ोंबी से बचते हुए गाड़ी में तो बैठ गए थे, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे ज़ोंबी इन्हें देख लेते हैं। साइमन लोगों को वापस बिल्डिंग में जाने को कहता है और अब देखते ही देखते बहुत सारे ज़ोंबी एक साथ मिलकर इनकी गाड़ी पर झपट पड़ते हैं और इनको काट कर अपने जैसा ही इन्फेक्टेड कर लेते हैं। ये देखकर साइम के होश तो उड़ गए। इसे दुख तो हुआ, लेकिन अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं शहर में क्या तबाही देख रहा हूँ। इसके ज़हन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। आखिर एक ही रात में ये सब कैसे हो गया? एक वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा बुरा सपना है, जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन जल्दी से इसे एहसास हो गया ये कोई बुरा सपना नहीं बल्कि सच है। थोड़ी देर में साईं वहाँ पर पड़े हुए कपड़ों से मोबाइल निकालता है। असल में ये कपड़े पार्टी में आने वाले सब लोगों के थे। साइम इन सब के मोबाइल में वॉइस मैसेज सुनता है जिसमें इन लोगों को अपने प्यारों के मरीज की तरफ से आए हुए थे। वो
یہ باتیں سن کر سائم بہت ہی جذباتی ہو گیا، کیونکہ واپس میسج میں جیسا اس نے سنا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب پھر پوری انسانیت کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ وہاں زمین پر لگے ہوئے خون کو صاف کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ کہیں اس خون سے میں بھی انفیکٹڈ نہ ہو جاؤں، اور بعد میں فلور سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ اب کان لگا کر جیسے ہی سننے کی کوشش کرتا ہے تو اچانک سے گولی چلتی ہے، جس سے وہ ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر وہ گولی اس فلور کے آر پار ہو گئی، اس فلور کا تھوڑا سا حصہ ٹوٹ جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید نیچے والے فلور سے مجھے کچھ کھانے پینے اور ضرورت کا سامان ہی مل جائے۔ نیچے آ کر وہ دیکھتا ہے کہ اس بوڑھے آدمی کی وائف بیمار ہو گئی، یعنی کہ وہ بھی زومبی بن گئی، یعنی کہ اس آدمی نے پہلے اپنی وائف کو ہی شوٹ کر کے مار، جس کے بعد وہ خود کو بھی شوٹ کر کے مار دیتا ہے۔ اب سیم بوڑھے آدمی کی لاش پر کپڑا ڈال دیتا ہے، اس کے بعد وہ باہر دروازے کی طرف آگے بڑھنے لگا تو وہاں باہر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے زومبی کھڑے ہوئے تھے، کہ اب اس سے پہلے وہ اندر آتے ہیں سیم دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے اور اس گھر کا مین دروازہ جلدی سے بند کر دیتا ہے۔ پھر کچن میں اسے ایسی شراب کی ایک بوتل ملتی ہے اور وہاں پر اسے تھوڑا سا کھانے کا کچھ سامان مل جاتا ہے، جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو گن کی کئی ساری گولیاں بھی مل جاتی ہیں جس کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ جس کے بعد وہ بلڈنگ کے ایک آفس میں جاتا ہے جہاں پر اسے کھانے کا کچھ سامان مل جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بھوک لگ جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا کھانا ادھر کھا لیتا ہے۔ اب آفس میں اس کو بلڈنگ کے فلورز کی چابیاں لٹکی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد وہ چابیوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور ایک چابی سے وہ اس فلور کو اوپن کر کے اس کو اندر چلا جاتا ہے تاکہ یہاں پر کھانے اور پینے کی اور ضرورت کا کچھ سامان اکٹھا کر سکوں، اور وہ سوچتا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا ہی کھانا مجھے جمع کرنا ہے، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر کب تک رکنے والا ہوں، اور یہ جس گھر میں رکا ہوا تھا یہاں پر بھی انفیکٹڈ لوگ جمع تھے، وہ ایک جگہ پر ہی چھپے ہوئے تھے۔ اب وہ سیم کو پکڑ کر اس پر حملہ کرنے ہی والے تھے تو سیم پہلے سے ہی وہ وہاں سے ایسا ایسا بھاگ جاتا ہے، پر جاتے جاتے اس گھر کو نشانہ بنا دیا تاکہ یہاں پر نہیں جانا، کیونکہ یہاں پر خطرہ ہے، کیونکہ یہاں پر زومبی جمع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوسرے گھر کے کمرے میں چلا جاتا ہے، اسے ڈرم اور کئی سارے سنیڈ میوزیکل انسٹرومنٹس ملتے ہیں۔ یہ کمرہ دراصل ایک میوزیشین کا تھا، کیونکہ سیم بھی ایک میوزیشین ہی تھا تو اسے یہ والا سامان کافی پسند آیا، وہ یہاں پر کافی خوش ہو جاتا ہے۔ اب اس گھر سے واپس باہر آتا ہے تو اپنے گھر میں جاتا ہے، وہاں پر ایک میوزک والی کیسٹ کو اٹھا کر وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے ٹائم گزارنے کے لیے، وہ اس کے ساتھ وہ ایک کیسٹ کو سننے لگتا ہے، اس کے ساتھ اس کا یہ دن اچھا گزر جاتا ہے اور ٹائم پاس بھی ہو جاتا ہے۔ اب اگلی صبح وہ دیکھتا ہے کہ لفٹ میں ایک بوڑھا آدمی جو کہ وہ بھی زومبی بن گیا ہے، اگر سائم چاہتا تو اس کو شوٹ کر کے مار بھی سکتا تھا، اور سیم کو اس پر ترس آ جاتا ہے کیونکہ یہ جو بوڑھا آدمی تھا یہ زومبی اتنا خطرناک نہیں لگ رہا تھا، پر یہاں پر سیم لفٹ کے دروازے پر اپنی بیلٹ کو باندھ دیتا ہے تاکہ وہ لفٹ سے باہر نہ آ سکے۔ اب وہ دوبارہ اس والے فلور میں جا کر دوبارہ وہ ڈرم بجانے لگتا ہے، وہ کافی انجوائے کر رہا تھا، پر اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس آواز کو سن کر بہت سارے زومبی کا دھیان اس کے فلور کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ ایک ساتھ اکٹھے ہو کر اس کے دروازے کے باہر آ جاتے۔ اب کھڑکی کے پاس جا کر اب اس نے دیکھ تو اب یہ واپس اپنے فلور میں آ جاتا، لیکن تبھی اسے عجیب طرح کی بدبو آنے لگتی ہے کیونکہ نیچے والے فلور میں جو لاشیں پڑی تھی وہ سڑنے لگی۔ اب سائم ان لاشوں کو ایک ایک کر کے باہر جانے لگا تاکہ وہ ان کہیں ٹکانے لگا سکے، لیکن تب اس کے دل میں ایک خیال آتا کیونکہ یہ بھی انسان ہے، میں ان کو کچرے کی طرح یہاں پر نہیں پھینک سکتا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد ان لاشوں کو لٹا دیتا ہے، پھر کمرے کو بھی سیل کر دیتا ہے تاکہ بدبو باہر نہ آ سکے۔ رات کو جب وہ سو رہا تھا تو اسے کسی کی بھاگنے کی آواز آتی ہے، یہ آوازیں کمرے کے باہر سے آ رہی تھی تو وہ جلدی سے گن کا رخ دروازے کی طرف کر دیتا ہے، تو جب اس نے گولی چلائی تو گولی چلتی ہی نہیں، اور تب ہی وہ زومبی جو دروازے کے باہر کھڑے تھے دروازے کو توڑ کر اندر آ جاتے ہیں اور ایک ساتھ چپٹ کر انہوں نے سیم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھ کر سیم کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی کہ یہ سیم کا ایک برا سپنا تھا، اور اب ایسا کرتے کرتے کچھ دن اور گزر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر وقت کے ساتھ ساتھ سیم اور اس بوڑھے زومبی کی دوستی بھی ہو جاتی اور اب گھنٹوں گھنٹوں سے اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا، اور اب اس کے ساتھ یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے یہ جو بوڑھا آدمی ہے یہ ایک ڈاکٹر۔ سیم کہتا ہے کہ مجھے دکھ اس بات کا کہ مجھے پتہ ہی نہیں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا، مجھے بھی یہ نہیں لگتا کہ ان حالات میں میری ماں زندہ بچی ہے یا نہیں، مجھے خوشی لیکن اس بات کی ہے میری ماں کینسر یا کسی اور بیماری کی وجہ سے نہیں مری بلکہ تمہاری طرح اس زومبی وائرس کی وجہ سے مری ہے۔ اب ایک دن سائم اپنی گن سے باہر زون پر ایک نشانہ لگا رہا تھا
اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے تاکہ اس کا وقت تھوڑا سا اچھا گزر سکے۔ تبھی وہ دوربین میں ایک بلی کو باہر دیکھ لیتا ہے۔ تب اس بلی پر اس کو ترس آیا تو یہ اس بلی کو پکڑنے کے لیے وہاں سے نیچے آ جاتا ہے۔ وہ اسے کھانا دکھا کر اس کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ واضح بھاگ گیا۔ اب سیم چھپتے ہوئے باہر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے آس پاس بہت سارے زومبیز جن کی نظروں سے وہ چھپتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سارے زومبی اس کے آس پاس آ جاتے ہیں اور اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ یہ اپنے آپ کو چھٹوا کر اور جلدی سے وہاں سے نکل جاتا ہے، اور جب یہ آگے بڑھتا ہے تو اس کو زمین پر خون کی کچھ بوندیں نظر آتی ہیں۔ تو جب یہ اپنے آپ کو چیک کرتا ہے تو اس کے پیر پر چوٹ لگی ہوتی ہے، وہاں سے خون بہ رہا تھا، اور وہ یہ سوچ کر کافی ڈر جاتا ہے کہ مجھے کسی زومبی نے کاٹ لیا ہے۔ وہ کافی ڈر جاتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کیونکہ وہ انفیکٹڈ ہو کر زومبی بننا نہیں چاہتا تھا۔ مگر جلدی سے اسے تسلی ہو گئی تھی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ عام سی چوٹ ہے جو اسے بھاگتے وقت لگ گئی تھی۔ اس حالات کی وجہ سے سیم کافی پریشان ہو گیا تھا، تو وہ تنگ آ کر اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے گن اپنے چہرے کے نیچے رکھ لی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ خود کو شوٹ کر پاتا، بلکہ وہ تو پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، جو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ اکیلے رہنے کی وجہ سے سیم کا دماغی توازن اب خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اکثر لوگوں کی آوازیں بھی سنائی دیا کرتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اکیلے انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب جب وہ باہر جو زومبیز تھے وہ بھی کافی دور جا چکے تھے اور اب اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ پھر سے ڈرم والے کمرے میں جا کر ڈرم زور زور سے بجانے لگا۔ تو سارے زومبیز کا دھیان اس کی بلڈنگ کی طرف آ گیا اور وہ پھر کھڑکی کے باہر آ کر جمع ہو جاتے۔ اب سیم نے ایسا اس لیے کیا کہ اکیلے پن کی وجہ سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بلڈنگ کے آس پاس کوئی ہونا چاہیے، وہ انسان ہو یا زومبی، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز خطرے والی تھی۔ لیکن اب کیونکہ وہ کامیاب ہو گیا تھا، اتنے سارے زومبی بلڈنگ کے پاس آ گئے تھے، وہ انہیں دیکھ کر خوش تو ہوتا ہے، ساتھ ساتھ وہ زور زور سے چلانے لگ گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے تو اس کو عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ اسے محسوس ہوتا ہے دروازے کے آس پاس کوئی۔ وہ سوچتا ہے کہ ضرور کوئی زومبی ہوگا، اس لیے وہ گن لے کر دروازے کی طرف شوٹ کر دیتا ہے۔ جب وہ دروازہ کھول کر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی زومبی نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی، وہ بیماری کی حالت میں وہاں پر پڑی ہوئی۔ اسے دیکھ کر سیم کو حیرت تو ہوئی، ساتھ ہی اپنے کیے پر پچھتاوا بھی ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں بنا سوچے سمجھے گولی چلا، کہیں یہ لڑکی مر نہ جائے۔ لیکن وہ کچھ دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی بچ گئی اور پہلے سے کافی بہتر ہے۔ وہ یہاں پر اپنا نام صحرا بتاتی ہے۔ سیم کہتا ہے کہ میں تو یہ سوچ کر پاگل ہو گیا تھا کہ اس شہر میں ایک میں ہی زندہ بچا ہوں، لیکن تم بھی زندہ ہو اور مجھے مل گئی ہو، اور میرے خیال سے ہم دونوں ہی زندہ بچے ہوئے۔ لیکن سیم یا وہ لوگ تمہاری طرح ایک جگہ پر رک نہیں رہے، بلکہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ اور دوسری بلڈنگ سے تیسری بلڈنگ سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے آنے سے سیم کافی خوش تھا، وہ یہ سوچ کر کہ شکر ہے کم از کم کوئی ایسا تو ہے جس سے میں بات کر سکتا ہوں۔ لیکن اب یہ دونوں کچھ کھانے کے لیے اس بلڈنگ میں جاتے ہیں۔ یہاں پر سیم نے کچھ نشان لگائے ہوئے تھے کہ یہاں پر خطرہ ہے، کیونکہ وہاں پر ایک زومبی فیملی تھی۔ تو سیم گن لے کر اندر جا کر سب کو شوٹ کر دیتا ہے اور یہاں پر کھانے اور پینے اور ضرورت کا سامان ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس کو بہت سارا سامان مل جاتا ہے۔ جب یہ واپس گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر سحرا نہیں ہوتی، تو وہ بھاگ کر چھت پر جاتا ہے تو اسے سحرا دکھ جاتی ہے۔ تو یہ اسے بتاتی ہے کہ میں تو یہاں پر ہمارا نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی تاکہ تم اور میں یہاں سے نکل سکیں۔ سیم یہ سن کر کہتا ہے شاید تم جانتی نہیں ہو کہ یہ شہر پورا زومبی سے بھرا ہوا ہے، اگر ہم باہر جائیں گے تو ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، یہاں کم از کم ہم محفوظ تو ہیں۔ سحرا کہتی ہے کہ ہم یہاں پر محفوظ نہیں ہیں، وہ زومبی کبھی بھی یہاں پر آ کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ جب تم نے مجھ پر گولی چلائی تھی تو وہ اس کی آواز سن کر بہت سارے زومبی ہماری بلڈنگ کے آس پاس گھوم رہے ہیں، ایک نہ ایک دن وہ ہم پر حملہ کر ہی دیں گے، تو ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، ہم بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے، ورنہ ایک نہ ایک دن زومبی کے ہاتھ تو مار ہی جائیں گے۔ تو میری صلاح یہی ہے کہ بھاگ چلو یہاں سے۔ ہم ایسا کریں گے کہ ایک رسی کے سہارے ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ، دوسری بلڈنگ سے تیسری بلڈنگ چھلانگ لگائیں گے اور پھر ایسا کرتے کرتے یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ پر سیم اس کو منع کر دیتا ہے، سارا کو غصہ آ گیا، وہ یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب کچھ ہی دیر بعد سیم بھی واپس آ گیا، جس کمرے میں سارا تھی، وہ آ کے دستخط دیتا ہے، تو آگے سے وہ معافی بھی مانگتا ہے اور پھر کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، میں یہاں سے نکلنے کے لیے تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو وہ کافی باتیں کرتا ہے، لیکن آگے سے سارا اس کو جواب نہیں دیتی، تو وہ مجبور ہو کر وہ دروازے کو کھول کے اندر جاتا ہے۔ تو وہ کچھ اسے یاد آتا ہے، جب وہ وہاں پہ جا کے دیکھتا ہے تو ہمیں وہاں پہ سارا کی لاش دکھائی جاتی ہے، جس کا کافی برا حال ہوا پڑا تھا۔ تو وہ
سرچ کرتے ہیں کہ یہ تو اس دن ہی مر گئی تھی جس دن سائم نے اس پر گولی چلائی تھی، اور یہ اب تک جس کے ساتھ تھا وہ اس کا ایک سپنا تھا، یعنی کہ اس کا خیال اس نے ایک خیالی دنیا بنا لی تھی جہاں پر اسے سارا ملی۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اکیلے پن کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح سے کام کر رہا ہے، اس نے اپنی ایک خیالی دنیا بنا لی ہے۔ لیکن سارا کا اسے دیکھنا ایک وجہ بھی تھی، کیونکہ سارا نے اسے سمجھا دیا تھا کہ یہاں سے بھاگنا کیسے ہے۔ اب اس لیے وہ اس بلڈنگ سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ ویسے بھی بار بار یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے سیم، جو تمہیں خود ایک بار موقع دینا چاہیے، یہاں سے باہر نکلو ورنہ یہیں پڑے پڑے تم مر جاؤ۔ کیونکہ اب سیم پکا فیصلہ کر چکا، اس لیے وہ اپنی ساری ٹپس جو اس کی پرانی یادیں تھیں ان کو آگ لگا دیتا ہے، کیونکہ ان ٹپس میں اس کی ماضی جڑا ہوا تو ٹپس کے جلتے ہی اس کی یادیں بھی جل جاتی ہے، جس کے بعد وہ یہاں سے نکلنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ سیم اس بوڑھے زومبی کو بھی آزاد کر دیتا ہے جسے کئی مہینوں سے اسے لفٹ میں بند کیا ہوا تھا۔ آزاد کرتے ہی وہ بوڑھا زومبی سیم کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ سیم ایک کمرے میں بند کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب وہ جیسے اس بلڈنگ سے نکلنے والا تھا تو یہاں پر الارم بجنے لگ جاتا ہے، جو دراصل ٹپس کی لگی آگ کی وجہ سے بجنے لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے سارے یہاں تک کہ ایمرجنسی دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد میں زومبی اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ سارے سیم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سیم ایک جگہ پر چھپ جاتا ہے اور سیم ان پر گولیاں بھی چلا رہا تھا، لیکن ان پر کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ سی اور یہ بھاگ کر ایک لفٹ میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں بھی زومبی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ اپنے ہاتھ اندر ڈال کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اب وہ یہاں پر بری طرح پھنس گیا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، تبھی اس کی نظر اوپر جاتی جہاں پر اسے نکلنے کا راستہ دکھتا ہے۔ وہ اوپر فلور پر آ جاتا ہے، یہاں پر بھی بہت سارے زومبی تھے، لیکن وہاں پر بہت دھواں تھا جس کی وجہ سے وہ سیم کو نہیں دیکھ پاتے۔ آخر وہ چھت پر آ ہی جاتا ہے، لیکن ایک زومبی اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ سیم تک پہنچے تب اس نے رسی باندھ لی تھی۔ تب سامنے والی بلڈنگ پر اس نے رسی پھینک دی تھی تو دوسرے سرے سے اسے لٹکا دیتا ہے، جس کے بعد وہ رسی سے کود کر دوسری سائڈ پر جانے لگتا ہے۔ لیکن تب وہ رسی سے لٹک کر وہ جب دیوار سے ٹکراتا ہے تو وہاں پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب جب تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آ جاتا ہے تو تب وہ رسی کے سہارے اوپر چڑھنے لگتا ہے۔ یہاں اوپر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو پورا شہر ہی خالی ہے۔ اب وہ کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کافی مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔